بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ دوستو अवां सभिनी सां गॾु ही प्रोग्राम कंदे असांखे निहायत ई तमामु घणी ख़ुशी थिए पई ऐं उमेद आहे त तव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा हूंदा ऐं असांजा जेके पंहिंजे वतन में पाकिस्तान में ऐं पाकिस्तान खां ॿाहिरि जेके असांजा व्यूअर्स आहिनि, दोस्त आहिनि, उहे असांजे प्रोग्राम खे पसंदि कंदा। उन्हनि सभिनी जी वॾी महिरबानी, तव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिसो था। दोस्तो अॼु असां हमेशह वांगुरु संडे ते 10 बजे तव्हां सां गॾु हाज़िर आहियूं। और दोस्तों हम जो है वो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जैसे हर प्रोग्राम में हमारे दोस्त हमारे मौसम होते हैं लंदन से, डॉक्टर इसरार अंसारी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, और वालेकुम अस्सलाम और सलाम अपने सुनने वाले और देखने वाले दोस्तों के लिए भी। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आज हाँ, हमारा ये प्रोग्राम है कि हम आज जो है वो आपसे एक बहुत ज़रूरी जो आजकल मुआशरे में एक बीमारी चल रही है। वैसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, अल्लाह हमें और हमारे पूरे पाकिस्तानी अवाम, पूरे हमारे अपने और पराए जितने भी हमारे, सबको अल्लाह ताला बीमारियों से महफूज अता फरमाए। तो आमीन आज जो आमीन। हमारी गुफ्तगू है वो हमने आपके मशवरे से, और हमें बहुत सारे जो हमारे देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जो है वो बहुत मैसेज हमें किए कि हमें जो है वो डायबिटीज़ के बारे में और आर्थोपेडिक के बारे में कुछ मालूमात दें डॉक्टर साहब के हवाले से, तो हमें पता चले। तो सही है, आज हमने बिल्कुल ये इस बिल्कुल। प्रोग्राम, हाँ जी, तो आज हमने इस प्रोग्राम का जो बेस रखा है वो यही है कि डायबिटीज़ के बारे में और आर्थोपेडिक के बारे में हम डॉक्टर इसरार अंसारी साहब से जो है वो सवालात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसके अलामात क्या होते हैं और ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो डॉक्टर साहब आज आपसे मैं ये पहला सवाल यही करूँगा कि जितने व्यूअर्स जी हमारे हैं, जो उन्होंने भी ये सवाल किए हैं कि हमें डॉक्टर साहब से जो ये सवाल के जवाब वो जो है वो जी चाहिए जी जी। ताकि हमें पता चले। तो डॉक्टर साहब ये सही जो डायबिटीज़ है ये है क्या, और इसकी सही अलामात जो हैं वो क्या हैं? सही बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कुछ प्रोग्राम पहले हमने ये प्रोग्राम किया था डायबिटीज के बारे में मालूमात जी के लिए, स्टार्ट मैंने किया जी था। जी तो तफसीलन उसके ब्रीफली मैंने तफसील जो उसकी बताई थी कि वो होता क्या है, डायबिटीज होती क्या है और होता जी कैसे। वो दो चंद प्रोग्राम पहले हम दोनों ने जो ये प्रोग्राम किया था, जिसमें डायबिटीज पे मैंने काफी जो बेसिक जो थी कि ये होती क्या है। लेकिन जी क्योंकि अब ये दोबारा हम ये कर रहे हैं तो सुनने वालों के लिए आसानी के लिए मैं मुख्तसरन वहां से थोड़ी सी स्टार्ट लेता हूँ कि जी डायबिटीज जो है ये ज़ियाबतीस जो उर्दू में कहते हैं इसको, और ये मीठे जी पेशाब की बीमारी जिसको आमतौर पर पाकिस्तान में मशहूर है। तो इसमें जी ये है कि हम जो खाते हैं उसमें तीन किस्म की जो खुराक होती है, कार्बोहाइड्रेट, जी प्रोटीन, और जो है प्रोटीन जो होते हैं लहमियात जिसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट निशास्ता होता है जिसमें जी शुगरी चीज होती है, और तीसरी जो चीज होती है खाने की मेन जो होती है फैट है। तो जिनमें हमें जो जिससे एनर्जी मिलती है, इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स को जो अंदर जिस्म के अंदर जो है उसको केमिकल रिएक्शन के जरिए हजम तो मैदे में होती है, लेकिन उसके बाद खून में अंदर जाती है, फिर बॉडी के अंदर जो है वो डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर साहब थोड़ा एनर्जी में। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आप जी जी ज़रा हमें ये जो कार्बोहाइड्रेट है या जैसी दूसरी चीज़ें हैं वो आप हमें उर्दू में भी ज़रा हमारे व्यूअर्स को बता दें कि जो जी जिनको ये अंग्रेज़ी के ये अल्फाज जो है इसकी माना नहीं आती, तो जी वो हाँ, भी समझ जाएं कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हाँ क्या है जी ये, जी। इसकी माना। कार्बोहाइड्रेट मीन्स निशास्ता। निशास्ते में वो तमाम चीजें, एक ग्रुप है खाने पीने की चीजें, जी जिसको केमिकली उनका स्ट्रक्चर एक अलग चीज होती है। उसमें वो प्रोटीन जिसको लहमियात बोलते हैं, लहमियात जो है जी वो प्रोटीन है, और जी चिकनाई जो होती है वो फैट होती है। तो तीन चीजें हम खाने पीने में इस्तेमाल, जैसे मिसाल सिंपल में गोश्त है हम खा रहे हैं तो प्रोटीन में, हालांकि प्रोटीन दाल में भी है, वो गोश्त की शक्ल में नहीं होता है, लेकिन वो जी लहमियात हमें प्रोटीन में भी, आटे में भी है। तो आटे में जी तो निशास्ता भी है, आटे में प्रोटीन लहमियात भी हैं। तो फैट जो हम ऊपर से घी और लगाते हैं तो वो भी होते हैं। तो ये चीजें तीन किस तरह की चीजें होती हैं, और हर तरह की चीज को हजम करने के लिए, जज़ब करने के लिए,
وہ مینلی ہمارے اندر بہت ساری جو ہے وہ کیمیکل انزائمس ہیں جو کہ رطوبات جس کو ہم بولتے ہیں، وہ رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہارمونز ہیں جو ان کو ڈائجسٹ کرتے ہیں. الٹیمیٹلی یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے باڈی اسٹرکچر میں بھی یہ تین چیزیں ہیں، تو ان باڈی اسٹرکچرس کو جو ہے وہ مینٹین کرتی ہیں، پروٹین جیسے گوشت ہمارے اندر ہے اور فیٹ ہے. اور تیسری یہ مین چیز ہوتی ہے کہ وہ انرجی جنریٹ کرتی ہیں، انرجی. تو جب انرجی جنریٹ کرتی ہیں تو ہم کام کرتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ہماری باڈی جو ہے ڈیفینس میکینزم ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جو ہم کاربوہائیڈریٹ یا نشاستے کا جو ڈائجیشن کا سسٹم ہے، اس میں امپورٹنٹ چیزیں لب لبا جو ہے وہ ہمارے اندر باڈی کے اندر جو ہے وہ امپورٹنٹ غدود ہے. وہ جی غدود جو ہے وہ انسولین ہارمون جو ہے پروڈیوس کرتا ہے. یہ ہارمون وہ کیمیکل ہے جو کہ نشاستے کو بلڈ کے اندر جو ہے اس کی لیول مینٹین کرتا ہے، یعنی کہ بلڈ شوگر کی لیول کو مینٹین کرتا ہے. تمام میٹھا قسم کے مقصد یہ ہے کہ میٹھے کو زیادہ اس کی جو کوانٹٹی نہیں بڑھاتا، وہ اس کا بیلنس رکھتا ہے. ہاں، اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک خاص لیول تک مینٹین کرنے کے لیے اس کے جو، اور اس کو صرف یہ کہ یہ اس کا کام نہیں ہوتا ہے، اس کے یہ بھی ہوتا ہے اس کو میٹابولزم کرے، انرجی اس میں سے پروڈیوس کرے. لیکن آپ آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ بلڈ میں شوگر کو ایک خاص لیول کے اندر، نارمل لیول کے اندر مینٹین کرنے کا کام بھی انسولین کا ہے. تو یہ جی بڑھنے نہیں دیتا اس حد سے. اگر وہ اس حد سے بڑھ جائے تو پھر جی وہ جی. جو ہے وہ کڈنی میں سے فلٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کڈنی میں سے اچھا. نکلتا ہے تو پیشاب میں شوگر اگر آنے لگے تو پھر وہ میٹھا پیشاب کی بیماری ہو جاتی ہے. تو اس سے اچھا. پہلے کہ وہ کڈنی جو ہے وہ پیشاب میں میٹھا پیشاب آنے لگے، سب سے پہلے تو بلڈ میں ہی بڑھتا ہے نا. تو پہلے بلڈ میں بڑھتا ہے، پھر وہ بلڈ کی اس لیول پہ پہنچتا ہے جہاں سے پھر وہ کڈنی سے پیشاب کے ذریعے باہر نکلتا ہے. تو یہ مینلی ہمارے جو حدود ہے جس کا نام ہے لب لبا، وہ لب لبے جی میں سے ایک خاص قسم کے سیل جو ہے وہ انسولین پروڈیوس کرتے ہیں. تو اس جی. سے وہ شوگر کا لیول جو ہے وہ مینٹین ہوتا ہے اور ہمیں انرجی بھی ملتی ہے. شوگر امپورٹنٹ چیز ہے کھانے پینے میں، لیکن اگر اس میں اعتدال نہ کیا جائے تو زیادتی ہو تو اس کے نقصانات ہیں. تو یہ نقصان اس کی یہ ہے کہ بہت زیادہ جب ہم استعمال کریں شوگر تو جی. پینکریاز یا لب لبا جو ہے وہ یہ ہارمون خارج کر کے ایک دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ تھک ہار کے ہارمون پروڈیوس کرنا بند کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے. اچھا. صحیح. اور یہ اسپیشلی ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن میں ٹینڈنسی ہوتی ہے، ٹینڈنسی کا مطلب یہ ہے کہ جس میں خاندانی، جن میں خطرات کی علامات ہوں، جیسے وجوہات ہیں، جیسے فیملی میں یہ ڈیزیز ہوتے ہے کامن ہے، یا جس خاندان میں ایشین کمیونٹی میں یہ زیادہ پائی جاتی ہے زیادہ ہے. بنسبت جی جو گورے کے اور دوسری کمیونٹی میں. اس لیے کہ ان کی خوراک اور ہماری خوراک میں فرق بھی ہے، اور جینیٹیکلی صحیح بھی بات. اس میں دیکھا گیا ہے کہ ایشین کمیونٹی میں زیادہ ہے. صحیح. اب اس کی علامات، آپ نے سوال کیا کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں. جی ہاں بالکل. تو سب سے پہلے یہ کہ علامات بندے کو کیسے پتا پڑے کہ شک ہو کہ بھئی مجھے ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے. صحیح بات. تو اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ اس کو بار بار پیاس لگے گی، پیاس بہت لگے گی، اچھا. اور وہ پانی بہت پیے گا، بار بار پیاس لگی. اور پھر اس کو پیشاب بہت زیادہ آئے گا، اچھا. تو بار بار وہ پیشاب کرے گا تو پیشاب کی زیادتی ہوگی اور پیاس لگتی رہے گی. پھر جو ہے وہ بھوک بھی بہت زیادہ لگے گی، کیونکہ وہ جو اس کا لیول جو ہے وہ اس کا اوپر ہو جاتا ہے، اور جو باڈی ایڈجسٹ نہیں کر پاتی کہ اس کی بھوک لگتا ہے اس کو کہ آدمی کو ختم نہیں ہوتی، تو وہ بھوک بھی زیادہ لگتی، اچھا. کھاتا بھی ہے. اس کے ساتھ صحیح. ساتھ پھر اس کا دونوں قسم کے افیکٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں میں وہ کیونکہ کھانے کی زیادہ کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے کھاتے 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 اس کا جو ویٹ بھی بڑھتا رہتا ہے اور اوور ویٹ ہوتا ہے. اور اگر آگے چل کر جب بہت زیادہ نقصانات ہوں تو باڈی پہ، تو وہ ویٹ کم بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزوری بھی شروع ہو جاتی ہے. اچھا. کیونکہ شوگر کا بڑا حصہ جو ہے وہ بیلنس نہیں ہوتا، انسولین ہارمون پروڈیوس نہیں کرتا، انرجی اس سے بہت کم بنتی ہے، جی. اور جو اسٹورز میں وہ کنورٹ نہیں ہوتا ہے، جو میٹابولزم نہیں ہوتا ہے اس کا، باڈی میں صحیح طرح سے شوگر کا استعمال نہیں ہوتا ہے، تو وہ پھر کڈنی میں ضائع ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہ جب یہ کاربوہائیڈریٹ باہر ضائع ہو جائے، ہونے لگے،
باڈی میں کمزوری بھی ہوگی اور بندے کو لگے گا کہ میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، اس کو ویکنیس بھی ہوگی اچھا اور جو شوگر بھی وہ ضائع بھی ہوتی ہے۔ اچھا تو مین اس کی ڈاکٹر علامتیں جو ہیں اس میں یہ ہے کہ صاحب پیاس کا زیادہ لگنا۔ شاہ صاحب شور آ رہا ہے، آپ کوئی سراؤنڈنگ میں شور ہے کیا ہے؟ ہاں اب نہیں آیا، ہاں اب اب نہیں صحیح ہے، ہے؟ صحیح۔ ہاں لیکن جیسے ہی بولتے ہیں تو کچھ شور ہو رہا ہے۔ اچھا تو میں جیسے بات کر رہا ہوں تو اس میں آواز اب صحیح آ تو رہی صحیح ہے لیکن شاید میرے بات کرنے سے شور ہو رہا ہے لگتا ہے۔ ہے؟ اچھا ہاں آپ کی آواز ہاں صحیح آ رہی ہے، ہاں آپ کے اس میں اچھا، ہینڈ فری میں تھوڑا اس کو آپ اس کے جیک کو ذرا وہ صحیح کر دیں۔ اب اگر اب اب آواز جی اب آواز صحیح آ رہی؟ ہاں آواز آ رہی ہے آپ کی، بالکل صحیح آ رہی ہے۔ اچھا صحیح آ رہی ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو علامتوں میں یہ ہے کہ پیاس بندے کو زیادہ لگتا ہے جی اور جو وہ پیشاب زیادہ آنے لگتے ہیں، جی بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، باڈی میں کبھی وہ علامت یہ ہوگی کہ لگتا بھی نہیں ہے، تھکاوٹ اس کو بہت جلدی ہوگی۔ تو اچھا رات کو ٹائم پہ اس کو پیشاب نوٹ کرے گا کہ مجھے بار بار پیشاب آتا ہے، اس کو تھکاوٹ جسمانی طور پر بہت ہوگی اور کبھی اچھا کبھی وہ اس میں سستی بھی ہوگی، سونے کی علامتیں بھی زیادہ یہ لگا رہے گا، نیند بھی زیادہ آ رہی ہے۔ یہ اچھا چیزیں جو ہیں اس کو دیکھیں، جی ویٹ بڑھنے کی بھی علامت ہوتی ہے، ویٹ کم ہو جائے تب بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا تو اور جسم میں درد ہونے شروع ہوتا ہے، پٹھے بھی درد کرتے ہیں اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ اچھا اگر کافی وقت تک یہ پرانی چیز ہو جائے اور ابھی تک ڈائگنوز نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کو یہ ٹانگوں میں درد بہت زیادہ ہونے لگتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے وہ سن بھی ہوں گے، پھر پاؤں ہاتھ پاؤں اس کو سن محسوس ہوں گی کہ یہ میرے بہت سن اچھا ہوتے ہیں اور رات کے ٹائم پر پاؤں میں ٹھنڈک لگنے لگے گی، اس کو محسوس ہوگا کہ ٹھنڈ بھی بہت لگے، پاؤں میرے ٹھنڈے ہو رہے ڈاکٹر ہیں۔ صاحب آڈیو آپ کا تھوڑا رک رک کے آ رہا ہے تو تھوڑا ہاں اس کو میرے خیال میں کچھ ہاں اس پرابلم کو ہے۔ ہاں جیک نکال کے دوبارہ لگا دیں۔ یہ تو لگا کے میں نے دوبارہ کیا لیکن اس ہاں میں ہینڈ فری یا تو لیو کر کے دوبارہ آ جائیں۔ نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں، لیو کی ضرورت نہیں آپ اچھا کیونکہ ہاں اب صحیح ہے، آواز صحیح آ رہی ہے۔ آواز تو صحیح ہے لیکن جیسے ہی میں بولتا ہوں تو کچھ شور آ رہا ہے میرے پاس۔ ہاں جی ہاں 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 تھوڑا وہ آڈیو میں ہے مسئلہ۔ کچھ مسئلہ ہے۔ جی جی چل میرے خیال میں اس کو جی جی دوبارہ کہیں تو اس کو پرابلم ہے، میں لیو کر کے دوبارہ آتا ہوں۔ جی جی ضرور ضرور ضرور۔ جی ہاں تو دوستوں اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے ڈائبٹیز کے بارے میں جو ہے وہ اب سوالات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو دوستوں ڈائبٹیز کے جو ہے وہ مختلف نشانیاں ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتائی ہیں، اور اس میں آگے اور بھی سوالات ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ڈائبٹیز کے بارے میں، یہ ڈائبٹیز جو ہے وہ انسان کے باڈی کے کن کن حصوں میں یا پوری باڈی پہ کیسے اثر انداز زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تو آپ کہتے ہیں کہ ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، ایک کوئی ایسے ہوتے ہیں ہمارے پیشنٹ جن کو گردے کی تکلیف ہوتی ہے، کڈنی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو ان بیماریوں میں اگر ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو اس ڈائبٹیز کے اثرات جو ہیں وہ اس بیماری پہ کیا پڑتے ہیں۔ تو یہ سارے سوالات ہم ڈاکٹر صاحب سے کریں گے، اور آج کا یہ پروگرام ہم نے اسی لیے اس پروگرام کا بیس یہ رکھا ہے کہ پچھلے پروگرامز میں ہمیں کافی جو ہے وہ دوستوں نے ویورز نے یہ سوالات بھیجے تھے کہ ہمیں ڈائبٹیز کے بارے میں، آرتھوپیڈک کے بارے میں اور دوسری جو بیماریاں ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلومات دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں کون کون سی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ ہمیں لینی چاہیے۔ تو اس حساب سے ہم نے آج یہی پروگرام جو ہے وہ لائن اپ کیا کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے یہ گزارش کی کہ آپ جو ہے وہ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ اس بیماریوں کے بارے میں
کچھ ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے ویورس جو ہے وہ ان کو کافی اچھے طریقے سے معلومات ملنی چاہیے. اور ہم آج ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آج کل جو ہے وہ پوری دنیا میں موسم چینج ہو رہا ہے. جیسے ہر سال ہوتا ہے گرمیوں سے سردیاں آ رہی ہیں, گرمیوں سے ہوتی ہوئی طرف سردیوں میں جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں. تو اس گرمی سے سردی میں جو موسم ہوتا ہے تو اس موسم کے اثرات ہوتے ہیں کافی, کیونکہ ہم کافی ٹائم گرمیوں میں گزار رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب سردی اسٹارٹ ہوتی ہے تو اس سردی کے اثرات بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ زیادہ نمودار ہو جاتے ہیں. تو اسی حوالے سے ہم آج ڈاکٹر صاحب سے یہی سوال کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب آج ہم اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے کہ ہم جو ہے وہ یہ موسم چینج ہو رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے موسم میں, تو اس موسم کی تبدیلی سے ہمیں کیا جو ہے وہ کس حساب سے ہمیں یہ احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں اور ہم ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ ویلکم کہیں گے. ڈاکٹر صاحب تو ہمارے ساتھ کچھ ٹیکنیکل پرابلمس ہیں جس وجہ سے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ لائیو آ جائیں, کیونکہ وہ براہ راست لندن سے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے. تو ہم جو ہے وہ اب ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے اب پرابلم صحیح ہو گئی. جی 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 تو ابھی ہاں, تو اب میرا میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل آپ کی آواز صحیح آ رہی. اور اچھا جی ہاں, تو اب میں یہی ہمارے ویورز سے جو ہے وہ عرض کر رہا تھا کہ جی جی ہمارا پروگرام آج ہم نے لائن اپ اس لیے کیا ہے کہ بہت سارے ویورز نے, ہمارے دیکھنے والوں نے سوالات کیے کہ ڈائبٹیز کے بارے میں ہمیں بتایا جائے اور آرتھوپیڈک کے بارے میں بتایا جائے, اور یہ بھی سے ہم پوچھیں گے کہ جو ڈائبٹیز ہے اس کے اثرات انسانی جسم پہ کیا کیا ہوتے ہیں, اور اگر کوئی آلریڈی کڈنی کی بیماری کا شکار ہے یا دل کی بیماری کا شکار ہے تو اسے یہ ڈائبٹیز ہو جائے تو اس ڈائبٹیز سے اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک آپ سے سوال یہ بھی مجھے کرنا ہے جی جی کہ جیسے ایک شخص نارمل ہے اور وہ اپنی نارمل جی زندگی گزار رہا ہے, اسے پتہ بھی نہیں جی ہے کہ مجھے ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے, صحیح. تو کیا احتیاطاً عام آدمی کو ڈائبٹیز کے لیے ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ اگر اس کو شک جو میں نے علامات بتائی ہیں وہ اگر شک شبہ اس کو ہوتا ہے اور اس کے خاندان جی میں ہے, اس کے والدین میں یا بہن بھائیوں میں, اس طرح سے قریبی رشتہ داروں میں اگر ڈائبٹیز ہے تو جی بے شک اس کو یہ چیز جو ہے وہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. ٹیسٹ میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جی 2-4 سال میں ایک دفعہ کروا لیا, اگر علامت نہیں ہے 2-4 سال میں اگر ایک جی دفعہ ٹیسٹ کروا بھی لیتا ہے احتیاطاً تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی جی اچھا, ہاں تو یہ ہاں یہی سوال میں ابھی آپ سے کرنے والا تھا. تو ایک احتیاط کے طور پہ ٹیسٹ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے؟ جی بالکل, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے وہ جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نا, ڈاکٹر جب ان سے کوشچن کرتے ہیں, ہسٹری لیتے ہیں, اور جی کسی وجہ سے بھی جب مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو جی لازمی ہے, تو اس دوران جو ہے ڈاکٹر کو اگر شک ہوتا ہے تو ڈاکٹر خود بھی کروا دیتا ہے, تو ایسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی البتہ وہ اگر کوئی خاندان میں ایسی نظر آ رہی ہے, فیملی میں یہ ہسٹری ہے, تو احتیاطاً آپ بالکل ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کو تھوڑی سی بھی شک کی علاماتیں ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور سوال بھی ہے ہمارے ویورز میں سے, ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ ایک انسان کو اگر ڈائبٹیز ہے تو جی کیا اس کو اس چیز کا بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ اسے کوئی چوٹ نہ لگے, پاؤں میں کوئی چوٹ نہ لگے, کیونکہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو جو ہے اگر زخم ہو جائے تو اس کے لیے مسئلہ جی ہوتا ہے, تو ہمیں بتائیں ذرا. صحیح. تو سب سے پہلے تو ایک تو وہ بندہ ہے جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ڈائبٹیز ہے, اور ایک وہ بندے ہیں جن کو ڈائبٹیز کا پتہ ہے. تو جن کو پتہ نہیں ہے تو وہ تو ٹریٹمنٹ لے رہے نہیں ہوتے ہیں. جی بہت لیٹ اسٹیج میں ایسا بھی ہو جاتا ہے, باڈی کا سسٹم ہوتا ہے کہ شوگر جب بڑھی ہوئی ہو تو زخم جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہیل نہیں ہوتا. تو یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن جن کو پتہ ہے اور ٹریٹمنٹ لیتے ہیں
ان میں بھی آگے چل کر جو ہے یہ وہ ہیلنگ کا پرابلم رہتا ہے ڈائبٹیز میں. ایون ٹریٹمنٹ کے بعد بھی جو ہے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کنٹرول ڈائبٹیز ہو جو میڈیسن سے صحیح کنٹرول نہیں ہوئی ہے. صرف میڈیسن کو تو ہم نہیں کہہ سکتے بلیم کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہم انسانوں کا بھی رول ہوتا ہے. تو ہم اپنی احتیاط میں جب میڈیسن کھانے شروع کرتے ہیں تو جب اس سے کنٹرول آتا ہے تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ مریض جو ہے وہ پھر اپنی بے احتیاطی پہ آ جاتا ہے اور پھر شوگر کا استعمال زیادہ کرتا ہے. تو اس طرح سے وہ بیلنس کاربوہائیڈریٹس کا جو ہے وہ جو مین چیز ہے ڈائٹ. تو ڈائٹ اور اس کے ساتھ جو ہے پھر وہ ایکسرسائز پھر اس کی ٹریٹمنٹ چیزیں. تو اگر اس کو علامات ہوتی ہیں اور اس کو شک ہے یا وہ ڈائگنوز ہو چکا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ تو اس کی جو ہے آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے. آج کل بہت ساری دوائیاں ہیں جو ڈاکٹر صاحب مختلف ڈاکٹر جو ہے میڈیسن کی جو ہے وہ دیتے ہیں. عام ڈاکٹر جو ہے ان کی بھی نالج میں بہت ساری میڈیسنس ہیں. وہ MBBS ڈاکٹر جو ہے ہر جگہ پہ آپ کو قریبی آس پاس جو GP ملتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے وہ بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں تو وہ بھی ایک دفعہ اسپیشلسٹ سے ٹریٹمنٹ رکھوا لی تو وہ بھی بہتر ہے. تو اس میں مینلی چیز یہی ہے کہ تو 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ خوراک میں احتیاط میٹھے سے اجتناب. نمبر 2 آپ جو اس میں ایکسرسائز کریں. تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ دوائی ہوتی. تو اگر ایکسرسائز نہ ہو اور میٹھے پہ بھی زور ہو اور خالی یہ کہ بھی ٹیبلٹ پہ آسرا کیا جائے تو ٹیبلٹ زیادہ وقت اس طرح سے کامیاب نہیں رہتی ہیں. ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو اگر اثر ختم ہو جاتا ہے مطلب پھر یہ مختلف دوائیاں دینے پڑتے ہیں, ڈوز بڑھانے پڑتے ہیں اور کمبینیشنز ہیں مختلف دوائیوں کی کمبینیشنز ہیں وہ دیتے ہیں. تو اگر وہ یہ میں ٹائپ 2 کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ٹائپ 1 جو ہے وہ تو ہوتی ہے انسولین سے ینگ ایج میں ہوتی ہے اور وہ انسولین کے اوپر وہ تو ڈائریکٹ اس کی ٹریٹمنٹ ہی انسولین پہ ہوتی ہے. لیکن ٹائپ 2 جو کامن جو جس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ خوراک سے کھانے سے میٹھا سے اور یہ جو کامن ڈیزیز ہے ہمارے یہاں تو وہ ٹائپ 2 موسٹ کامن ہے. اور اس کی ٹریٹمنٹ میں یہ کہ اگر ایکسرسائز ارلی اسٹیج میں آدمی ریگولر کرتا ہے اور خوراک میں احتیاط کرتا ہے تو ڈائبٹیز کو ڈیلے کی جا سکتی ہے. وہ دیر تک وہ بڑھاپے کی ایج کی میں ہو جائے تو ٹھیک ہے. تو بڑھاپے میں پینکریاز جو ہے لبلبا کام کرنا چھوڑ جائے تو کم ہو گیا تو ایک الگ چیز ہے. لیکن ینگ ایج میں اگر ہوتی ہے 30-40 اب تو آج کل تو دیکھا گیا وہ 30-40s میں اور ایون 50s میں دیکھا گیا ڈائبٹک کا ہر کوئی سننے میں آتا ہے. میرے بھی جاننے والے میں ادھر ادھر جہاں میں بات چیت ہوتی ہے تو ڈائبٹیز کامن. جی ہاں بالکل. تو پاکستان میں ایشین میں انڈین میں بنگلہ دیش انڈیا چائنا یہ جو ملک جو ہے جو ایشین کنٹریز ہیں ان میں جو ہے یہ ڈیزیز زیادہ پائی جاتی ہے اور پاکستان انڈیا میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میٹھا بہت کھاتے ہیں. بچپن سے ہی جو ہے وہ بچوں کو شوگری چیزیں کھلاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں تو وہ میٹھا کھائے بغیر رہتے نہیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیلوریز امپورٹنٹ کتنی ضرورت ہے ہمیں انرجی کی اور کتنا کھانا چاہیے. تو اوور ایٹنگ جو ہے زیادہ کرتے ہیں ہم لوگ اس سے بھی نقصان ہوتا ہے, اس سے بھی ڈائبٹیز ہوتی ہے. کھانے کے اندر جو ہے وہ بیلنس ہونا اوور ایٹنگ نہیں ہونا چاہیے. جتنی ضرورت ہے اتنا انسان کو کھانا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب جی میرے ذہن اور یہ سارے سوال جو ہے وہ ہمارے ویورس نے ہم سے کیے ہیں جو ایک ایک کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے سوال. جی تو جی جی ایک نے یہ سوال کیا کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے کسی کو شوگر ہے تو کیا جی وہ میٹھا کھانے کے لیے فروٹ استعمال کر سکتا ہے کیونکہ فروٹ میں بھی مٹھاس ہوتی ہے تو کیا وہ فروٹ کچھ ہاں تو یہ اس کو جو ہے معلومات کرنے کے انٹرنیٹ پہ آج کل سب کو فیسلٹیز ہے اور سب کو پتا ہے کہ کس میں کتنی شوگر ہے کس میں کیا ہے. کچھ فروٹ میں تو آپ دیکھو تو ویسے ہی مٹھاس اور بہت زیادہ ہوتے ہیں میٹھا شوگری میٹھے جیسے آم ہے وہ تو بہت زیادہ شوگر والا ہے. تو اسی طرح سے بہت سارے ایسے فروٹس ہیں جو میٹھے ہیں تو بہت زیادہ میٹھے فروٹس اگر وہ کھاتے ہیں اور ان بیلنس ہے وہ شوگر بڑھائیں گے. تو ہاں اس کی بھی اگر ڈائبٹک ہے تو اس کو سمجھ کے تھوڑا سا چکھنے کے لحاظ سے تھوڑا سا کھا لیا اور ایکسرسائز کرتا ہے اور ڈائٹ کر یا دوسری فروٹ میں سے یہ اگر کھا لیا ہے میٹھا تو دوسرے کاربوہائیڈریٹ اور خوراک میں سے
कैलोरीज कम कर दे तो ओवरऑल वो अगर बैलेंस करता है तो वो उसके लिए बेहतर रहता है। अच्छा। तो ये खुराक में बहुत एहतियात करना पड़ेगी क्योंकि इम्पोर्टेंट है। मीठा, शुगर हाँ एक शुगर की मीठी चीजें और मिठाइयाँ, इसके अलावा भी खाने पीने में भी उसको एहतियात करनी। नॉर्मल खाना जो है उसमें भी कमी करके जो बैलेंस है कैलोरीज और ये इंटरनेट पे पड़ी है सब चीजें, जो है इंटरनेट में लोग सर्च करेंगे और डॉक्टर्स भी जिनके पास जाते हैं वो भी उनको बताते हैं। और आजकल डाइटिशियंस भी आ गए हैं। एक नई जो है जो फील्ड है मेडिसिन अच्छा। में जिसको बोलते अच्छा। हैं डाइटिशियन। हाँ डाइटिशियन यहाँ पर तो है लेकिन वहाँ पे भी है डाइटिशियन। तो जो जी डाइट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जो डाइटिशियन, तो वो उनसे स्पेशली डाइटिशियन से कैलकुलेट करवा सकते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए जी। और कितनी करनी। तो लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अभी इतनी डाइटिशियन स्पेशली क्वालिफाइड डाइटिशियन तो नहीं है, जी लेकिन अभी बड़ी तो। हॉस्पिटल्स में कराची में तो डाइटिशियंस हैं। जी तो लेकिन ये है कि इंटरनेट में बेस्ट वो सब चीज़ें मिल जाती हैं कि एक बंदे को कितनी ज़रूरत है क्या। और डॉक्टर्स से जो करंटली जो डॉक्टर जो हिदायत देते हैं वो बताते हैं उनको ध्यान से सुनना चाहिए जी और उस तरह से करना चाहिए। एक्सरसाइज एक्सरसाइज और एक्सरसाइज ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। सही कह रहे और हैं। मीठे से इज्तनाब, कार्बोहाइड्रेट्स और खाने पीने में अपनी हद के अंदर खाना चाहिए जितनी ज़रूरत है। और फिर जी दवाई टाइम पर दवाई उसके साथ खाए तो इंसान कंट्रोल में रहता है। जी बिल्कुल हाँ डॉक्टर साहब अब जी 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 आप फरमाएं डॉक्टर। आप कहें। हाँ इसके ये कि अगर कंट्रोल नहीं किया तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। अच्छा। हाँ तो अगर कंट्रोल नहीं करता है डायबिटीज, अगर कंट्रोल में ना हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जी उनमें से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम एक है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम एक है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो उसको यही होगा कि प्यास बहुत लगेगी, पानी पिएगा, वजन कम भी होगा, किसी में बढ़ेगा और सुस्ती होगी, जिस्म में दर्द होगा, ये जी भी होंगे। आगे चलकर जो है उसके सारी बॉडी पे से ये चीज ऐसी है कि सारी जिस्म पर जो इसके असरात होते हैं। तो अच्छा। अगर उसकी आप देखेंगे डिहाइड्रेट, क्योंकि पेशाब ज्यादा आएगा वो तो डिहाइड्रेट करेगा। अगर पानी ज्यादा नहीं पीता है और वो कम पीता है तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है, तो स्किन उसकी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी। और दूसरा ये कि बार बार शुगर जो है वो निकल रही है तो किडनी डैमेज होगी कई सालों के बाद, वो किडनी भी डैमेज हो जाती है। तो बहुत डायबिटिक बंदों में जो किडनी फेल हो जाती है आगे चलकर जो डायबिटीज की वजह से, तो उसकी वजह से फिर डायलिसिस तक जाके पहुंचती है। मामला जो है डायलिसिस में चलता है, जो बगैर के किडनी फंक्शन जब खराब हो जाए और डायबिटिक ने असर कर दिया डायबिटीज ने, तो जी डायलिसिस तक जाके कहानी पहुंचती है। अच्छा। इसकी आंखों पर भी बुरे असरात पड़ते हैं। इसकी वजह से कैटरेक्ट की बीमारी होती है, मोतिये की बीमारी भी जल्दी होती है डायबिटिक बंदों हाँ में। ये के नजर साथ। का जो है बिल्कुल जी नजर उसकी वजह से खराब हो जाती है, तो ये भी चीज उसके साथ है। सही फिर है। ये है कि जो नर्व्स हैं हमारी, उनके नर्व्स के ऊपर असर पड़ता है। उनमें हमारा जो एक सिस्टम है जो हमारे हार्ट रेट को, बॉडी को, पसीनों को, इन चीजों को कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उस पर असर पड़ता है। बंदे को जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो चक्कर आ जाएंगे, बैठ के नीचे जमीन से उठेगा तो एकदम चक्कर से आएंगे, या उस पोजीशन लेटे एकदम उठने की कोशिश करेगा तो चक्कर आने लगते हैं। तो ये भी इसमें होती है। फिर आदमी को जो है वो इसमें जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम होती है। तो ब्लड वेसल उसकी नैरो होगी, फिर कोलेस्ट्रॉल भी जमा हो, साथ साथ डायबिटीज के साथ देखा गया कि वो रिलेटेड है, तो वो भी बढ़ता है। तो क्योंकि मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है तो फैट का होता है, तो फैट जो है वो पेट ब्लड मस। वेसल्स में जमा, हाँ वो चर्बी जो है वो ज्यादा चिकनाई इस्तेमाल डायबिटीज में जो वो रिलीज भी होगी, बढ़ेगी भी बॉडी में, क्योंकि उसका में इस्तेमाल होगा एनर्जी के लिए, अगर कार्बोहाइड्रेट जो है वो नहीं इस्तेमाल हो रहा तो फिर अच्छा। उसकी वजह से जो माइक्रो सर्कुलेशन है स्पेशली जो टांगों की और हाथों की और पैरों की, तो उसमें माइक्रो सर्कुलेशन में वो ब्लड वेसल्स जो है वो तंग हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। तो उसकी वजह से इसी यही वजह है कि उसके पाँव के स्पेशली जो है पाँव के जो जख्म है या हाथों के जख्म है, वो जख्म जो है वो हील नहीं करते क्योंकि सर्कुलेशन भी कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन उधर कम होती है, तो हीलिंग पावर भी कम हो जाता है उसका। नॉर्मल सर्कुलेशन कम हो तो अगर कोई कट वट लग जाए तो जख्म हील होना मुश्किल करता है। ये भी एक चीज है।
اور پھر اس کو ٹھنڈ ونڈ لگے گی ہاتھوں میں، پاؤں میں، پیروں میں، وہ ٹھنڈ لگے گی، تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پرابلمس ہوتے ایک ایک اور ہیں. جی ڈاکٹر صاحب سوال ہے، وہ بھی اسی ڈائبٹیز شوگر کے ہی حوالے سے. جی جی چلیں شوگر کو جس کو ہے، ڈائبٹیز جس کو ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کا شوگر لیول بڑھ گیا ہے. جی جی ٹھیک ہے، زیادہ شوگر کھانے سے، زیادہ میٹھا کھانے سے. جی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو لو شوگر کا پرابلم ہے، کہ ان کی شوگر لو ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ لو وہ شوگر، یہ اس کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیں. لو شوگر تو وہ ہوگا جس کو ایک تو یہ کہ کھانے پینے میں وہ کم کھاتا ہوگا، اس کو کم استعمال کرتا ہے، اور شوگر اس کی فیل واقعی میں ایک ہوتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ میری شوگر لو ہو گئی، میں گر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو اس کی کیا وجوہات، واقعی میں شوگر لو ہے یا ایسی اس کو فیلنگ ہے. جی تو زیادہ تر تو یہ فیلنگ ہوتی ہے شوگر لو، اور یا تو پھر وہ ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ لیتا ہے، جیسے انسولین کی انجیکشن لیتا ہے اور شوگر ایک دم اس نے نیچے کر دی، وہ شوگر لو کر سکتا ہے. یا اگر کوئی ڈائبٹیز نہیں ہے، ڈائبٹک بندہ نہیں ہے، اور تو ویسے ہی بندے نے خوراک کم کھائی ہوئی، کام زیادہ کر رہا ہے، انرجی زیادہ استعمال ہو رہی ہے، آ نہیں رہی ہے، تو اس کی شوگر لو ہوگی. جی تو ہاں. اس میں جیسے رمضان شریف میں روزہ رکھتے ہیں، اینڈ میں جو ہے آدمی کو فیل ہوتا ہے کہ بھئی تھوڑی سی شوگر لو ہے، لیکن وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جس میں شوگر لو فیل ہوتی ہے، کیونکہ باڈی اس کے بعد جو ہے وہ اسٹور میں سے ریلیز کرواتی ہے، اور وہ انرجی کمپنسیٹ ہوتی ہے، شوگر لیول مینٹین ہوتی ہے اور لو نہیں ہوتی. یہ بہت اچھا. پرابلم ہے. اگر واقعی میں بلڈ ٹیسٹ کروایا جائے اور اس کی فریکوینٹلی لو ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت ریئر ڈیزیز ہے، بہت ریئر، جس میں انسولین کا جو ہے وہ بہت زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ویسے ڈائبٹیز میں تو کم ہوتا ہے نا پروڈیوس. ریئر ڈیزیز ہے جس میں گٹلی سی لبے میں پیدا بن جائے، اور اس میں انسولین نوما بولتے ہیں اس کو. تو اچھا. انسولین جہاں سے سیلز بنتے ہیں، اس کی ایک جو ہے وہ ایک ٹیومر بن جاتا ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ انسولین ریلیز کرے، اور اس کے لیے فریکوینٹلی اس کو جو ہے گرنا شروع کرے گا وہ. تو انسولین پروڈیوسنگ سیل جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ تو بہت ریئر ہے، ہوتا نہیں ہے. تو اگر کسی کو شوگر لو محسوس ہوتی ہے تو اس کو ٹیسٹ کروائے. جی زیادہ تر نہیں ہوتا ہے یہ، حقیقت میں یہ وجہ نہیں ہوتی ہے کہ یا تو وہ ڈائبٹیز ہے اور اس کو، اور وہ انسولین لے رہا ہے اس کی وجہ سے، تو وہ تو جی. پھر ہو سکتا ہے، یا انرجی کم ہے. تو اس کا ٹیسٹ کروانے پڑیں گے کہ اس کو شوگر لو کیوں ہوتی ہے، کیا وجہ ہے اس کی. اس کی وجوہات جو معلوم ہو جائیں گی. معلوم کرنی پڑے گی کہ واقعی میں اس کی شوگر لو ہوتی ہے، یا اس کو صرف فیل ہوتی ہے، یا اس کو ویکنیس ہے جو جس کی وجہ سے وہ فیل کرتا ہے، یا اس کو اس دن وہ کھایا پیا نہیں ہے جس لیے اس کو انرجی کم محسوس ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب تو ایک، انرجی. اب جی ایک اور طرف ہم آتے ہیں کہ یہ جی ڈائبٹیز جو ہے وہ آپ نے کافی اچھی معلومات دی ہیں ہمارے ویورس جی کو، اور مجھے خود بھی بہت اچھی معلومات ملی آپ نے بتائیں. جی اب ڈاکٹر صاحب شوگر کے حوالے سے، جیسے آپ جی آرتھوپیڈک سرجن ہیں لندن میں، جی ہم بتائیں کہ یہ شوگر جو ہے وہ یہ آرتھوپیڈک جو ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، مقصد جی ہڈیوں کی بیماری. جی اگر کسی کو ہڈیوں کی بیماری کا کوئی مسئلہ ہے اور اس کو شوگر بھی ہے، تو یہ جی شوگر جو ہے یہ ہڈیوں کے معاملے میں کیا اثرات کرتی ہیں ہڈیوں پہ؟ تو شوگر تو جو سب ہے نا سے پہلے، جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے شاہ صاحب. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ ساری باڈی پہ شوگر کا اثر ہوتا ہے، ہر سسٹم پہ اثر ہوتا ہے. تو آرتھوپیڈک میں اگر ہم کہیں کہ آپ نے جیسے سوال کیا کہ ہڈیوں پہ، تو ہڈیوں پہ تو یہ ہے کہ نارملی تو اس کی ہڈیوں پہ اور تو کوئی اثر نہیں ہے، لیکن اس کا یہ ہے کہ جب اگر کوئی فریکچر اگر ہو گیا، تو فریکچر ہیلنگ میں جو ہے وہ کوئی بھی باڈی جس طرح زخم نہیں ہیل ہوتا ہے، اس طرح فریکچر ہیلنگ میں بھی اس کا ڈائبٹک بندہ جو ہے وہ ٹائم لے سکتا ہے. تو مقصد نارمل زخم. اگر کسی میں جس طرح سے زخم نہیں ہیل ہوتا ہے، تو بون کا فریکچر بھی ہیل ہونے میں ٹائم لگے گا، اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہیل نہ ہو رہا ہو. تو اچھا. شوگر کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے، تو جی. تاکہ وہ جو بون جو ہے وہ ہیل کرے. ہاں، آرتھوپیڈک میں ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اس کے بھئی ہڈیوں کا درد ہوتا ہے، وہ پٹوں کا، وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سرکولیشن کم ہو جاتی ہے. تو باڈی میں جب سرکولیشن کم ہو تو ان کو بلڈ فیل ہوتی ہے کہ جسم میں درد ہوتا ہے، وہ ہڈیوں میں درد محسوس ہوتا ہے ان کو. تو سر یہ ایک بلڈ کی چیز ہوتی ہے.
सर्कुलेशन ब्लड, हाँ, ब्लड की जो खून की नालियां तंग हो जाए, तो माइक्रो सर्कुलेशन, जो छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स है, वो अगर कम हो तो स्पेशली मसल्स में एकिंग होती है, और बोन्स में भी एकिंग उनको फील होती है, लेकिन बोन पेन नहीं होती है, लेकिन एकिंग उनको सारे जिस्म में वो होती है, फील होती है, ये चीज होती है। ऑर्थोपेडिक में हमारे पास जो आज जैसे आपने कहा कि और क्या मरीज आते हैं, तो एक तो डायबिटीज का एक और है, वैसे तो बगैर डायबिटीज के भी होता है, लेकिन डायबिटीज में भी हमने देखा है कि वो भी बंदे आते हैं जिनकी स्पेशली जो है ये उंगलियां जो है वो क्लिक क्लिक करती हैं, जिसको ट्रिगर फिंगर बोलते हैं, तो वो या फंस जाती हैं, लॉक हो जाती हैं, तो लॉक भी हो जाती हैं, तो या थंब में हो जाता है तो ट्रिगर थंब या फिंगर्स, तो ये हमारे पास आते हैं। ये तो कॉमन बीमारी है जो कि डायबिटीज में बहुत ज्यादा हो जाती है, पहले तो क्लिक क्लिक उंगलियां करती हैं, फिर फंस भी जाती हैं और ये बड़ी पेनफुल होती हैं। ये बहुत आसानी से लोकल एनेस्थेटिक में इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है, थोड़ा छोटा सा कट देते हैं, एक दिन की 2-4 दिन में वो जख्म भी सही हो जाएगा। तो ये चीजें हमारे पास बहुत कॉमन आते हैं ऑर्थोपेडिक में, जो मेनली आते हैं। फिर डायबिटिक्स में जो एक और है जिसमें देखा गया है, डिपिटन कॉन्ट्रैक्चर है, बहुत रेयर है कि डायबिटीज का हो, लेकिन रिलेट किया जाता है, लेकिन वैसे इतना कोई आजकल की रिसर्च में उसको नहीं कहते कि वो डायबिटीज का इतना असर है। वो भी होता है जिसमें यहाँ पर वो शिकार बनता है, वैसे वो हमारे मुल्क में इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर अल्कोहल वाले जो है उनमें ये ज्यादा कॉमन है। डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज अक्सर जो अक्सर हमारे व्यूअर्स भी सवाल करते हैं कि डायबिटीज की वजह से क्या जोड़ों में भी दर्द होता है? जो आमतौर पे लोग कहते हैं कि हमारे टांगों के जो ये घुटने हैं उनमें दर्द नहीं, होता है। घुटने ऑर्थराइटिस एक अलग डिजीज है, वो डायबिटीज से उसका ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब जख्म हो जाए, पैर के जख्म होते हैं, वो हमारे पास आते हैं, तो क्योंकि उनके जख्म तो ट्रीटमेंट जख्म की जाती है, उसकी स्पेशल ड्रेसिंग्स की जाती हैं, जख्म बड़ा टाइम लेता है, डायबिटीज भी कंट्रोल उसकी करनी पड़ती है, उसके साथ साथ जो है वो जख्म की ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है। कभी कभी जख्म में डीप अंदर इन्फेक्शन होता है, बोन तक पहुंच जाता है, तो जब बोन तक पहुंच जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसकी भी ट्रीटमेंट की जाती है। और कभी कभी उससे भी अगर फायदा ना हो तो एंड में जो वो पाँव की जो है उंगलियां हैं या अंगूठा है पाँव का, जहाँ कॉमन होते हैं, तो वो कटते हैं, फिर वहां से और अगर ऊपर बढ़ जाए तो इन्फेक्शन, तो पाँव भी कटते हैं, टांग भी कटती है, तो ये एक चीज जो है वो एंड रिजल्ट होती है डायबिटीज में, जो ऑर्थोपेडिक, हाँ, जो कि इस स्टेज पे हमारे पास जो वो जख्म के साथ जो कि जख्म नहीं हील हो रहे हैं, तो फिर वो हमारे पास आते हैं कि भाई पाँव की उंगली काट दो, अब जख्म सही नहीं हो रहा है, या इलाज करो। इलाज करते हैं पहले, अगर नहीं बचता है तो फिर वो कटनी भी पड़ती है। तो ये जो चीजें जो है ऑर्थोपेडिक के पास जो आती हैं कि जख्म हील नहीं हो, तो फिर वो काटने तक जो है पहुंच जाती है, तो जो है चीज जख्म की ट्रीटमेंट करो, फिर वो नहीं होती है, तो वजह उसकी यही है कि इन्फेक्शन अगर सेटल हो जाए और नहीं होता है। और दूसरी एक और ये चीज होती है कि कुछ लोगों को 8 साल 10 साल 15 साल की डिजीज के बाद जो है ना एक इस तरह से होती है कि वो नर्व्स जो है वो सुन्न हो जाती हैं, बंदा जो है वो पाँव में अगर उसको टच किया जाए तो फील भी नहीं करेगा, और वो ऐसी हालत हो जाती है उसकी। तो जब ऐसी हालत हो जाती है तो बोन में और इनमें ये तवाज़ुन नहीं रहता है, तो पाँव की शक्ल जो है वो तब्दील हो जाती है। इसको हमारे पास टर्म उसको बोलते हैं, शार्को फुट बोलते हैं। तो शार्को फुट जो है वो डिजीज में पाँव की हड्डियां जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जिसमें उसकी वजह से वो कभी कभी हड्डियां इतनी, क्योंकि बैलेंस नहीं होता टिश्यूज का, तो वो जख्म करना, जो वो हड्डी इतनी प्रोमिनेंट हो जाती है या टेढ़ी मेढ़ी होके वो गोश्त पर इतना जोर देती है कि वहां पे जख्म शुरू हो जाता है। और तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो उससे भी हमारे पास उसके डायबिटिक फुट जो है वो भी आते हैं, चारको फुट वाले। तो क्योंकि ये न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम है, तो उसके स्पेशली ट्रीटमेंट होती है, जख्म की ट्रीटमेंट करते हैं। जो प्रोमिनेंट बेकार हड्डी जो है वो जो इधर उधर हो गई है, जो प्रोमिनेंट है, जो तकलीफ दे रही है, उन हड्डियों को थोड़ा सा काट पीट कर उसको प्रेशर एरिया को कम किया जाता है ताकि जख्म ना हो। ऐसे बंदों का फिर स्पेशल जो है वो ट्रीटमेंट फिर ये होता है कि केयर के साथ साथ उनके स्पेशल बूट जो है वो ऑर्डर किए जाते हैं, जो कि ऑर्थोटिक डिपार्टमेंट यहाँ पर बनाता है, और पाकिस्तान में भी ऐसे वो बंद वहाँ पर है डिपार्टमेंट, स्पेशली कराची में है,
حیدرآباد میں بھی ہیں، فوجی فاؤنڈیشن میں بھی ہیں، تو وہ اسپیشل وہ جوتے جو ہے وہ ان کے بنتے ہیں تاکہ وہ جو سپورٹ کریں ہڈیوں کو اور پریشر ایریا کم کریں. پریشر ایریاز میں انسولس بھی لگائے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ڈائبٹک فٹ میں جو ہمارے پاس کامن ہے وہ ڈائبٹیز کے لیے اس طرح سے ہوتے ہیں. ہاتھوں میں جو ٹریگرنگ جو میں نے آپ کو بتائی یہ بہت کامن ہے اور کلک ہوتی رہتی پینفل ہوتی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ بھی ایک فنگر میں ہوتی ہے کبھی دوسری میں. تو یہ لوکل انیستھیٹک میں بھی آپریشن ہو جاتا ہے, چھوٹا سا آپریشن ہے, جی اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب ایک اب اور ایک سوال ہے کہ آج کل جیسے پوری دنیا میں کرونا کی لہر چل رہی ہے اور اس جی کرونا کی وجہ سے کافی جو ہے وہ پیشنٹ ہیں مختلف بیماریوں کے وہ بھی بیچارے اس میں کرونا کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا کرونا ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو افیکٹ زیادہ کرتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ڈائبٹک پیشنٹ میں امیونٹی کم ہے کیونکہ جس میں ڈائبٹک لوگ ہیں اس میں امیونٹی سے مراد ہے کہ مدافعتی قوت جو ہے نا ڈیفینس سسٹم باڈی کا وہ ویک ہو بیماری جاتا ہے. تو ان بیماریاں ان میں اسپیشلی انفیکشن کا ریٹ ان میں زیادہ ہوگا یا انفیکشن کا چانس ان میں زیادہ ہو جاتا ہے ان کو اگر کمپیئر کیا جائے جن میں ڈائبٹیز نہیں ہے تو ان میں رسک تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ ڈیفینس سسٹم تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے کوئی بھی جو بیماری ہے جو وائرل ڈیزیز ہے یا بیکٹیریل ڈیزیز ہے تو ڈائبٹیز والوں کو ان میں افیکٹ کرتا ہے. تو یہاں پر کیٹیگرائز کیا گیا ہے اور پاکستان میں بھی تو ڈائبٹک بندے کو بالکل احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس کو کورونا کا افیکٹ زیادہ ہو سکتا ہے اور انفیکشن کورونا کا ایزیلی اس میں ڈیفینس سسٹم نہیں ہے. تو جی جب اس میں اگر کورونا کا انفیکشن ہوگا تو انفیکشن جیسے عام آدمی میں ڈیفینس سسٹم اس کے خلاف جو ہے وائرس کے خلاف جو ہے وہ اینٹی باڈیز پروڈیوس کر کے اندر باڈی میں ڈیفینس کرتا ہے. 2 ویکس کے اندر وہ تیار ہو جانا چاہیے وہ واپس اگر ہیلتھ اگر اس کی اچھی ہے تو. لیکن ڈائبٹک بندے میں وہ ڈیفینس سسٹم کم ہوتا ہے تو اینٹی باڈیز نہیں بنیں گے اتنے جتنے نارمل میں بننے چاہیے. تو ہو سکتا ہے وائرس جو ہے اس جیت جائے اور اس بندے کو لپیٹ میں لے لے. تو یہی اچھا وجہ ہے کہ جو ڈائبٹیز والے جو ڈائبٹیز والے لوگ ہیں جن کو پیچھے اور بھی ڈیزیز ہیں جیسے دل کی ڈیزیز ہیں, بلڈ پریشر ہیں, کولیسٹرول ہے, تو 2-4 ڈیزیز ہیں ان کو پہلے سے ہی ہیں. تو یہ ان سارے فیکٹرز ان کو ویک کر رہے ہیں نا. تو ڈیفینس جی سسٹم کو ویک کرنے کے جتنی ڈیزیز زیادہ ہوں گی اور ان کو اگر چیسٹ کی ڈیزیز ہیں کیونکہ جی وائرس یہ جو ہے اپر ریسپائری ٹریکٹ میں گلے میں چیسٹ پہ کرتا ہے. تو اگر کسی کو دمے کی بیماری ہے, لنگس کے ڈیزیز ہیں, جی استما ہے اور یا الرجیز بھی ہیں تو یہ ویکنیس جو باڈی کے اندر ہوتی ہے ان میں زیادہ یہ وائرس جو ہے ان کو رسک ہے کہ وہ پیشنٹ جو ہے مرنے کے چانس زیادہ ہیں یا ایون ہاسپٹل میں جانے کے چانس زیادہ ہیں یا ایون ان کو جو ہاسپٹل میں جو ہے وہ عام ٹریٹمنٹ کے بجائے ان کو وینٹیلیٹرز یہ وہ سپورٹیو ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت پڑنے کی ضرورت ہے, انتہائی نگہداشت کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو سب سے بہتر ہے کہ ڈائبٹک بندے کو جو ہے وہ بالکل احتیاط کرنا چاہیے. باہر سے جو بندے ہیلدی اسی گھر میں جو ہوتے ہیں جی نارمل بندے ہوتے ہیں وہ باہر جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو جی ان کو اگر لگ جاتا ہے تو اگر ڈائبٹک اگر گھر میں بھی موسٹلی ایلڈرلی جو ہے وہ ڈائبٹک ہیں تو وہ جی اگر ان سے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں نا جو بچے ہیں یا بڑے ہیں تو ان کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ جو باہر سے آ رہا ہے وہ بالکل اپنے ہاتھ جو ہے وہ صابن سے دھوئے جی اور بالکل جو احتیاط کرنا چاہے باہر گیا ہوا ہو تو ماسک لگا کے جائے کیونکہ اس کو ہیلدی بندے کو ہو گیا تو وہ تو ریکور ہو جائے گا لیکن اس کے گھر میں جو اگر کوئی جس کو کمپرومائز ہے امیونٹی کمپرومائز وہ سفر کرے گا اس جی میں پرابلم ہوگا اس کو گھر میں بالکل پرابلم ہوگی کیونکہ وہ بندے کو ہاسپٹل تک پہنچنا پڑے گا. یہ زیادہ ہوتے ہیں بڑی عمر کے لوگ اور بچے؟ بچوں کو تو آج کل شروع میں تو نہیں تھا آج کل تو سننے میں آ رہا ہے کہ بہت ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے اسٹرین چینج ہو گئی ہو کیونکہ وائرس جو وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا ہے اپنی جی اسٹرین چینج کرتا ہے بڑی عمر کے تو لوگ ان کو؟ بڑی عمر کے لوگوں میں بھی ویکنیس ہوتی ہے ایجڈ پرسن ہیں ان میں بھی ہوتی ہے ان میں کیونکہ بیماریاں اور ساری ڈائبٹیز کے علاوہ اور بھی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں ہارٹ کی
اور وہ کھانستے ہیں تو بلغم باہر نہیں آتا ہے تو وہ اندر رہتا ہے، تو بہت ساری وہ پرابلم ویکنیسز تو آلریڈی شروع ہو چکی ہوتی ہیں، تو ایلڈرلی کو ان میں وائرس کا اگر لگ گیا تو جو نقصانات زیادہ ہونے کے چانسز میں ہوتے ہیں۔ صحت مند جی بندہ تو ریکور اس کو بھی ہو سکتا ہے، آپ ہم نے تو کافی لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ 40-50 والے بھی جو ہے وہ بھی ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں، بہت بری حالت میں ان کی ٹریٹمنٹ رہی ہے، اور وہ مر بھی جاتے ہیں، مر بھی گئے ہیں۔ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ بہت سارے جو وہ اس طرح کی پکچریں اور تصویریں اور دعاؤں کی درخواستیں یہ آتی رہتی ہیں۔ 40-50 کوئی اتنی بڑی ایج نہیں ہے، 50-55 والے ہاسپٹلائز ہیں، وینٹیلیٹرز لگے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ ویکنیسز بھی ہیں یا پھر وائرس جو ہے وہ ٹرینڈ ہو گئے۔ اور اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی احتیاط کرنی چاہیے، اور اپنے لیے تو صحیح ہے لیکن دوسروں کے لیے بھی احتیاط کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کے لیے یا دوستوں یاروں میں ملتے ہیں، ہم دوستوں یاروں سے ملتے ہیں، ہم تو اسٹرانگ ہیں، دوستوں یاروں سے ملتے ہیں، اور وہ دوست یار جو ہے وہ اپنے گھر میں جاتے، ہو سکتا ہے ان کے گھر میں کوئی بزرگ بندہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ویک بندہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ڈائبٹک بندہ اس گھر میں ہو، اور جی وہ بندہ جو احتیاط نہ کرتا ہو، وہ ہاتھ دھوتا نہیں ہو، وائرس کے ساتھ جا کے سب کے ساتھ ایسے ہی بولتا ہے، تو ہمارے پاس تو کانسیپٹ ہے کون سا وائرس، کیا کچھ نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، تو لوگ کہتے ہیں، ہاں اور وہ اس طرح سے کیونکہ اتنے صحیح سال کہتے ہو گئے ہیں، اور سال میں اگر اس کے گھر میں کچھ نہیں ہوا، اس کو کچھ نہیں آیا تو یقین نہیں کرتا بندہ، وہ ہیں بولتا ہے ہاں نہیں نہیں کوئی نہیں ہے کچھ نہیں، وہ تو پھر بعد میں جب گھر میں خدا نخواستہ یہ پرابلم آتی ہے تو پھر وہ بھی سوچتا ہے، اور اس کے رشتہ دار جاننے والے دوست بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ تو واقعی ہے، لیکن وہ وقت آنے کے بعد اگر سیکھتا ہے تو کیا فائدہ، اگر جی اس ہاں سے پہلے آدمی جو احتیاط کرے کہ یہ مصیبت کی چیز نہ آئے تو اچھی ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب یہی ہے، اسی کرونا کی جو یہ لہر چل رہی ہے اس میں واقعی جی بہت جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ جی حکومت جو ہے اور ہمارے جو ڈاکٹرس ایسوسیشنس ہیں ان سب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کرونا کا شیپ ہے یہ پہلے سے جو ہے جی وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، سننے میں یہی آیا ہے۔ ایسے ہی ہے، ہر دفعہ ہر سال یہ چینج ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کتنے سال تک یہ رہے گا، ویکسین اس کی جو بتا رہے ہیں کہ آ رہی ہے، اب جی یہ ویکسین بھی اس ویکسین سے کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ بھی تو ہمیں وقت بتائے گا آگے چل کر کے، کیا واقعی یہ جس طرح سے دوسری ویکسینیں ہمیں ہمیشہ کے لیے فائدہ دیتی ہیں، یا صرف ٹیمپرری کچھ وقت کے لیے سالانہ طور پر 6 مہینے کے، یا کتنا اس کا اثر رہتا ہے ویکسین کا، کیا پرماننٹ سولوشن ہے یا اس کا ٹیمپرری سولوشن ہے، یہ تو وقت جی بتائے گا، لیکن احتیاط تو سب سے بڑی چیز ہے۔ جی ہاں بالکل یہی ہے کہ فی الحال اس کا علاج جو ہے وہ احتیاط ہے، اور بالکل احتیاط سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آج جو بہت مفید ہماری جو ہے وہ گفتگو ہوئی پروگرام ملاقات میں، اور جی کافی جی کافی جو ہے وہ صحت کے حوالے سے ڈائبٹیز اور آرتھوپیڈک کے حوالے سے آپ نے کافی معلومات دی ہمارے ویورس کو، دوستوں کو، دیکھنے والوں کو، اور مقصد جو ہے جتنے بھی ہمارے پاس سوال تھے اور ابھی بھی اور جی زیادہ سوالات ہیں مختلف بیماریوں کے بارے میں ہمارے ویورس پوچھتے ہیں، تو نیکسٹ پروگراموں میں انشاءاللہ ڈاکٹر اسرار انصاری ہمارے ساتھ ہوں گے لندن سے، تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ سوالات کرتے رہیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے مفید معلومات ہم لیتے رہیں گے۔ تو اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کوئی میسج ہو تو ہمیں ہمارے ویورس کو۔ میسج تو میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اسپیشلی اس ٹھنڈے موسم میں وائرس بڑھے گا، جی تو بالکل احتیاط کی جائے، جتنا احتیاط کریں گے، اور احتیاط سب کو پتہ ہے، اور جی ہاں پاکستان کی گورنمنٹ اور ہر بندے کو میں سوشل میڈیا نے بتا دیا ہے، جی اور اگر یہ میسج ایک دوسرے کو، میرے خیال میں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو باقاعدہ تنقید کرنا شروع کر دیں، یار جی ہاں ایسا نہیں کرو ایسا نہیں کرو، یہ تو پھر وہ اس سے بہتر ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو تلقین کریں جی اور ہاں وہ احتیاطی کریں، اور اگر جیسے آفس میں دوست باہر مل رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو وہ گھر میں جانے سے پہلے یہ کہیں گے یار گھر میں گھستے ہی پہلے کام یہ کرنا کہ کسی کو ٹچ کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ جو ہے وہ دھونا، صاف کرنا، یہ ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہو۔ صحیح بات، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہوگا ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے ہم جی ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اور ایک دوسرے کو یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ بھائی اس جی جی کرونا سے بچنے کا واحد طریقہ جو ہے وہ احتیاط ہے۔
تو جی انشاءاللہ اس پہ ہم سب بھی عمل کریں گے، ہمارے تمام ویورز، ہمارے پاکستانی بھائی بہن اور پوری دنیا میں جو جہاں جہاں بھی لوگ ہیں وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور ہم سب انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے وطن پاکستان میں جتنی بھی ہمارے 22 کروڑ عوام ہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور یہ ایک دوسرے کا خیال ہم اسی طریقے سے رکھیں گے کہ ہم احتیاط کریں گے، تو اس سے ہم کرونا سے بچ سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت بہت اچھی. شاہ صاحب، ہم تو ساتھی ہیں. اگر ہماری نالج سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو ہم یہ ہمارے پر بھی لازم ہے کہ ہم شیئر کریں. جی ہاں بالکل. عوام کا حق ہے جو انسان کو یہ بھی شیئر کرنا چاہیے. جی ہاں بالکل. معلومات کی اگر اچھی بات ہماری طرف سے ملتی ہے تو کوشش کرتے ہیں، اور اس میں کوئی کمی خامی ہے تو جی ہاں ہم بات کرنے میں کوئی کمی خامی آ جاتی ہے تو ہم تو معافی چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری نیت تو صاف ہے. جی ہاں بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب جی ماشاء اللہ آپ ہمیشہ اس پروگرام میں ملاقات میں ہمارے جی ویورز کو، دوستوں کو، دیکھنے والوں کو کافی آپ مفید معلومات دیتے ہیں، اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے. تو انشاءاللہ اب ہم ہمارے ویورز جو ہیں ان سے ہم اجازت چاہیں گے ڈاکٹر صاحب، اور بالکل ان کو اختتام کی طرف جا رہے ہیں. اور اس پروگرام ٹھیک ہے. کے جو ہمارے ویورز ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں اپنے کمنٹس اور اپنے لائکس اور اپنے آپ کے جو پیغامات ہیں، آپ کے جو سوالات ہیں، ان سے ہمیں آپ آگاہ کریں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب ڈاکٹر صاحب سے بھی لیں گے، اور مختلف ایشوز جو ہیں اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے. تو تب تک کے لیے انشاءاللہ ہم اجازت چاہیں گے ہمارے ویور سے. اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو، آپ جہاں جہاں بھی ہیں، آپ کی حفاظت فرمائے. اور ہم اب اس پروگرام سے اجازت چاہیں گے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. اللہ حافظ. السلام علیکم.